सदर मुमलिकत के ऑफिशियल सीक्रेट बिल पर दस्तखत के बाद शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी ने इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल। आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ FIR 15 अगस्त को दर्ज की गई। FIR के मुताबिक दोनों अफराद ने खुफिया सरकारी दस्तावेज़ात की मालूमात का इंकशाफ होने पर उनको अफशा किया, अपने मज़मूम मकासद के लिए हक़ाइक़ को मस्ख़ किया। मुल्ज़िमान ने ज़ाती मफाद के लिए हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर रियासती सिक्योरिटी को ख़तरे में डाला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म ऑफिस की साइफ़र कॉपी भी गायब कर दी। साइफ़र की कॉपी ताहाल चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कब्ज़े में है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्ज़िम का ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन पहुँचेंगे। नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से बातचीत मुतवक्के। लंदन में मौजूद साबिक वफाकी वज़रा भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में शरीक होंगे। मुलाकातों में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गुफ्तगू मुतवक्के। आइंदा इलेक्शन में PTI का सफाया ना किया तो नाम बदल देना। परवेज़ खटक पार्टी के पहले जलसे से खिताब। कहा, मेरी वजह से PTI इक़्तिदार में आई थी। नौजवानों, आपको गलत फहमी है। चेयरमैन PTI नया पाकिस्तान बनाएगा। इसने मेरे जैसे बंदे को भी बेवकूफ़ बनाया। चेयरमैन PTI ने अपने कारकुनों को गुमराह किया। जब PTI छोड़ी तो कुछ बच्चे सोशल मीडिया पर बैठकर गालियाँ देते हैं। लीडर ने इन्हें बदतमीज़ और तहजीब नहीं सिखाई है। जो कहते थे कि परवेज़ खटक अकेला है, आज वो अकेला है और नौशेरा मेरे साथ है। वो गुरूर करता है और गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं। हुकूमत में आने के बाद मेरा काम PTI को रोकना था और मैं इसमें कामयाब भी हुआ। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI फितने को हमने गैर कानूनी कामों से रोका। अगर ये लोग D चौक पहुंच जाते तो रेड जोन को भी तोड़ देते। सानेहा जड़ावाला के बाद शहर में जिंदगी मामूल पे आने लगी। लुटे पिटे मुतासरा मसीही खानदानों की टूटे फूटे घरों में वापसी शुरू। अफसोसनाक वाक़े के बाद गलियां तक साफ ना हुई, लेकिन बंद सरकारी और निजी इदारे खुल गए। नमनाक आंखों और खामोश होंठों से जलाए गए घरों को लूटने वाले हैरान कि इनके आशियाने किस जुर्म की पादाश में जलाए गए। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड बाय। IG पंजाब की क़यादत में जनावाला में तमाम मसालिक के उलमाए कराम, अमन कमेटी के अरकान का गिरजा घर का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने जलाए गए गिरजा घर की तामीर के लिए काम का इफ्तिताह किया। उलमाए कराम और अमन कमेटी के अरकान ने तामीर नौ के काम का आगाज़ अपने हाथों से किया। IG पंजाब का कहना था, जनावाला में क़याम अमन के लिए उलमा का यह अमल इंतहाई अहम है। निगरान वज़ीर आज़म भी जनावाला का दौरा करेंगे। हमलों में मुलविस मजीद 17 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार। तादाद 150 के करीब पहुँच गई। मुसलमान गिरजाघरों पर हमला करने वालों के खिलाफ जहाद करें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सानेहा जड़ावाला के मसीही मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर ना माने। आपको चर्च बनाने का इतना ही हक़ है जितना मुसलमान को मस्जिद बनाने का है। गुमराहों के बेहंगम हुजूम का ये इक़दाम बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई ज़मानत की भी खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जड़ावाला में ईसा नगरी का दौरा किया। मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन की नगद माली इमदाद की। उनकी अहलिया ने मुतासरीन में राशन तकसीम किया। जड़ावाला वाक़े में पुलिस की गफलत पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बरहम, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद उस्मान गोंदल की भी सरजनिश। कहा, आपको तो ये भी ठीक से इल्म नहीं कि वाक़या कब हुआ। पुलिस दौरान वाक़या बर वक्त इक़दामात करने में क्यों कामयाब नहीं हुई। मुतल्लिका पुलिस अफसर को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। गालियाँ और गलियाँ साफ़ होने पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा डिप्टी कमिश्नर पर बरहम, जबकि डिप्टी कमिश्नर को क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियाँ फौरी साफ कराने का हुक्म जारी कर दिया। कई मुतासरीन हालात बयान करते हुए जज्बात पर काबू ना रख सके। दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। बंगला अमीर सिंह के करीब दिफाई बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। तर्जुमान PTMA के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल का इन्हिसार हरीके और फिरोजपुर में बहाद पर है, जबकि गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23 फीट, बहाव 2,69,000 क्यूसिक है। हेड सुलेमानकी में आइंदा 24 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हेड इस्लाम में 22 अगस्त से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरिया सतलुज से मुल्हिका अजला की इंतजामिया
انتظامیہ ہائی الرٹ، عوام کی نقل و حمل محدود کرنے کے لیے اقدامات جاری، اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو دریا کے بند اور پشتے مزید مضبوط بنانے کی ہدایات، ضلع قصور کے 50 دیہات زیر آب، کنگن پور میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے کئی علاقے ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ، سیلابی پانی میں مویشی بھی پھنس گئے، پاک پتن میں بھی متعدد دیہات زیر آب، بصیر پور میں 400 افراد محفوظ مقامات پر منتقل، میلسی میں بھی پانی کی سطح بلند، بہاول نگر میں 23 ریلیف کیمپس قائم، حویلی لکھا میں ایمرجنسی نافذ۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی معطلی کا حکم محض عبوری نوعیت کا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آئینی قرار پایا تو نیب کیس سننے والا بینچ غیر قانونی تصور ہوگا۔ نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری، جسٹس منصور علی شاہ کا 2 صفحات پر مشتمل نوٹ بھی حکم نامے کا حصہ۔ حکم نامے کے مطابق درخواست گزار نے 16 مئی کے حکم نامے کے تحت عدالتی سوالات کے تحریری جوابات جمع کرائے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے نیب ترامیم کے خلاف کیس خارج کرنے کی استدعا کی۔ 29 اگست کو وفاقی حکومت کے وکیل دلائل دیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی کمیٹی بینچز تشکیل دینے کی مجاز۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی آئندہ تاریخ مقرر نہیں، نیب ترمیمی کیس مقرر ہو گیا، فریقین کو موقع دینا چاہتا ہوں، بینچ کی قانونی حیثیت پر معاونت کریں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا خیبر پختونخوا کے تمام سیشن ججز کے نام غیر معمولی آرڈر۔ حکم نامے کے مطابق ملزم نے ایک دفعہ کسی بھی عدالت سے عبوری ضمانت لی، فیصلہ ہونے تک ملزم ضمانت پر رہے گا۔ ملزم کو کسی اور مقدمے میں پولیس سمیت دیگر تمام ادارے گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ معاشی چیلنجز کے باوجود معیشت کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، معاشرے کے ہر طبقے کے تعاون سے پاکستان کے خواب کو آگے بڑھانا ہے۔ تاجر، وکلاء، کسان، انجینئرز، فنکار اور ڈاکٹرز پاکستان کے خواب کی تعبیر میں معاونت کر رہے ہیں۔ ملک کے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے سفر جاری ہے۔ توانائی اور بجلی کے شعبے کے اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ وزیر توانائی محمد علی کی نگران وزیر اعظم سے ملاقات۔ سندھ کی 10 رکنی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے حلف لیا۔ حلف لینے والے اراکین میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، یونس ڈھاگا، مبین جمانی، ایشور لال، ارشد ولی محمد، ڈاکٹر جنید شاہ، عمر سمرو، ڈاکٹر سعد خالد نیاز، خدا بخش مری اور مسز رانا حسین شامل۔ تقریب میں نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر، چیف سیکریٹری سندھ۔ خیبر پختونخوا کے نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر نے حلف لیا۔ کابینہ میں 9 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل۔ سید مسعود شاہ، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد قیصر، فیروز جمال، احمد رسول بنگش، آصف رفیق، ڈاکٹر نجیب اللہ، ڈاکٹر محمد قاسم جان، سید عامر عبداللہ۔ نگران کابینہ میں بحیثیت وزیر شامل ڈاکٹر ریاض انور اور ڈاکٹر سرفراز علی شاہ وزیر اعلیٰ کے مشیر، جبکہ ظفر اللہ خان وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ مردان ڈومکی کا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ اجلاس۔ امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ، کہا پرامن ماحول میں صاف شفاف انتخابات کا انعقاد نگران حکومتوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ پولیس، لیویز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے انتخابات کے لیے پرامن ماحول کا قیام یقینی بنائیں۔ نگران کابینہ کے لیے صلاح مشورے، مختلف ناموں پر غور۔ جمعیت علماء اسلام کو نگران کابینہ میں اہم وزارتیں ملنے کا امکان۔ کابینہ 10 سے 12 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن ضرور ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی مزار قائد کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے، قوم مطمئن رہے اور الیکشن کی تیاری کرے۔ ہمیشہ بہتری کا سوچنا چاہیے۔ بیشتر ممالک سے اب بھی ہم بہتر ہیں۔ مشکلات آتی ہیں مگر قوم متحد ہو کر نکلتی ہے۔ بلوچستان کے حالات راتوں رات ٹھیک نہیں ہوں گے، ابھی وقت لگے گا۔ صوبے کا احساس محرومی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
انتخابات میں تاخیر ہوئی تو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، شاہ محمود قریشی نے کہا 90 دن میں الیکشن نہ کروانا غیر آئینی کام ہوگا۔ نگران وزیر اعظم شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں، کور کمیٹی مشکل حالات میں کام کر رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا، وہ جلد باہر آ جائیں گے۔ ملبے کا اور بلے کا نشان ہمارا حق ہے اور پہچان ہے، اور ہم نے کہا تمام انتخابات میں ہم بلے کے نشان پر لڑے ہیں، بلے کے نشان سے نہ گھبرائیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین جیل میں ہیں اور بلے کے نشان سے بھی کانپے ٹانگ رہی ہیں۔ جب آپ ملک کے مقبول لیڈر کو نشانہ بنائیں گے تو دوسری قوتیں جگہ لیں گی۔ سابق گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کا سیاست سے دستبرداری کا اعلان۔ ویڈیو بیان میں کہا میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، سب کو پتہ ہے پارٹی میں کسی نے کتنے پیسے بنائے ہیں، انہی لوگوں نے منی لانڈرنگ کی، جنہوں نے پی ٹی آئی میں پیسہ کمایا وہ سب کے سامنے ہیں۔ کور کمیٹی میں میرے، شوکت، یوسف زئی اور فیصل پر غداری کے بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ آئی جی سندھ تبدیل، غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ رفت مختار نئے آئی جی سندھ تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ غلام نبی میمن کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا اے بی این نیوز کا دورہ۔ اے بی این نیوز ہیڈ آفس آمد پر سی ای او محسن بلال خان نے استقبال کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے سینٹرل نیوز روم، سی این آر، پروگرامنگ سیکشن اور اسلام آباد بیورو کا خصوصی دورہ کیا۔ اے بی این نیوز کے عملے کے ساتھ بھی گفتگو کی، کام کو سراہا۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات نے اے بی این نیوز کی صحافتی خدمات کو سراہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اوصاف گروپ کے چیئرمین مہتاب خان سے بھی ملاقات کی، صحافت کے شعبے میں ان کی خدمات کو سراہا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا قصور کے سیلابی علاقے کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ریسکیو اور ریلیف ورک کی بریفنگ لی۔ محسن نقوی نے کہا سیلابی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، دفعہ 144 لگا کر سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو نکال لیں گے۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی گئی، جن علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے وہاں سے لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ قصور کے سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ قصور میں 35 سال بعد سیلاب کا پانی آیا ہوا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ جگہوں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ کئی مقامات پر 10 سے 12 فٹ پانی آیا ہے۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ریسکیو ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں میں موجود ہیں جو ہمارے لوگوں کی حفاظت اور مدد کے لیے وقف ہیں۔ اسلام آباد میں یونیورسٹی طلباء سے کلاس فیلوز کی مبینہ اجتماعی زیادتی۔ طلباء کے مطابق ویڈیو بنا کر 6 ماہ تک بلیک میل کیا جاتا رہا۔ ملزمان طلائی زیورات اور کیش بھی لیتے رہے۔ ملزمان کے ساتھ شہر سے باہر جانے سے انکار پر ویڈیو وائرل کی۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن میں 4 نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، 2 ملزمان گرفتار۔ برطانیہ کے علاقے ووکنگ میں مردہ پائی گئی 10 سالہ بچی سارہ شریف کے والد عرفان شریف، والدہ اور بھائی فیصل پاکستان فرار۔ تمام افراد سارہ کی لاش ملنے سے ایک دن قبل 9 اگست کو برطانیہ سے پاکستان روانہ ہوئے۔ جہلم کے رہائشی ملزمان برطانوی پولیس کو مطلوب۔ پولیس کے مطابق بچی کے جسم پر متعدد سنگین زخم تھے۔ سارہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم 15 اگست کو ہونا تھا لیکن بچی کی موت کی وجہ معلوم نہیں ہوئی۔ پاکستانی حکام کا برطانوی پولیس سے تعاون۔ جہلم پولیس نے کیس میں مطلوب 3 افراد کی تلاش کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ سارہ کی والدہ کہتی ہیں سارہ کے والد کو بھی بھاگنے کی بجائے آگے بڑھ کر معاملے کی وضاحت دینی چاہیے۔ رانی پور میں مبینہ تشدد سے جاں بحق گھریلو ملازمہ فاطمہ کے قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم مکمل۔ میڈیکل رپورٹ کو پوسٹ مارٹم کے دوران بچی کی لاش پر تشدد کے نشانات ملے۔ ذرائع کے مطابق بچی کے گلے، پیٹ اور بازوؤں پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ فاطمہ کے جسم سے اعضاء کے نمونے لے لیے گئے۔ حاصل کیے گئے جسم کے نمونے لیبارٹری بھیجے جائیں گے۔ قبر کشائی جوڈیشل مجسٹریٹ کنڈویارو کے نگرانی میں کی گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد میت کی دوبارہ تدفین۔ فاطمہ کے والد کا ضبط ٹوٹ گیا، آپ دیدہ ہو گئے۔ موقع پر موجود لوگ دلاسا دیتے رہے۔ رانی پور واقعہ قابل مذمت، وحشی درندے کو سخت سزا دی جائے۔ آصفہ بھٹو زرداری کا ٹویٹ۔ آصفہ بھٹو زرداری کا فاطمہ پر تشدد کے بعد قتل کرنے پر بھی اظہار افسوس۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے اور پالیسی مرتب کرنے کا بھی مطالبہ۔ ڈاکٹر مہرین بھٹو کی متاثرہ بچی فاطمہ کے والدین سے ملاقات۔ فاطمہ کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت۔
گھروں میں کام کرنے والی خواتین اور بچیوں کی ہراسانی کے واقعات بڑھنے لگے، قومی کمیشن برائے حیثیت نسواں کا اظہار تشویش۔ چیئرپرسن نیلوفر بختیار کا نگران وزیر اعظم کو خط، خواتین اور لڑکیوں کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا دیا۔ چیئرپرسن نے چارٹر آف ڈیمانڈز کا مسودہ بھی وزیر اعظم کو بھجوا دیا۔ چیچا وطنی میں مقامی بااثر زمیندار نے اپنی عدالت لگا لی، مکئی لگانے سے انکار پر محنت کشوں پر تشدد، خواتین سمیت کئی افراد زخمی، قریبی اسپتال منتقل، پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا، تاحال مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ سرعام تشدد کی ویڈیو ABN نیوز کو موصول، زمیندار بااثر ہیں، ہمیں مار دیں گے، متاثرین کی دہائی۔ ٹیکسلا پولیس کی کارروائی، بچوں کی نازیبا ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے والے گروہ کے 2 ملزم گرفتار، گروہ میں پولیس اہلکار کے بھائی کے شامل ہونے کا انکشاف۔ گوجر خان میں بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، علاقے میں خوف و ہراس، پولیس کے مطابق بیٹا گھر سے بھاگا ہوا تھا، مقتولہ گائے باندھنے کے لیے کھیتوں میں گئی تو ملزم نے چھریوں کے وار کر کے قتل کیا، ملزم تھانے میں پیش۔ خانیوال میں افسوسناک واقعہ، 4 سالہ معصوم بچہ زیادتی کے بعد قتل، ملزم لاش قریبی کھیتوں میں پھینک کر فرار، پولیس نے لاش قبضے میں لے کر اسپتال منتقل کیا۔ 3 گھنٹے بعد قاتل گرفتار، ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ گجرانوالہ میں اغوا برائے تاوان کا ڈرامہ رچانا 3 دوستوں کو مہنگا پڑ گیا، پولیس مقابلے میں ایک جاں بحق، مقتول کے والد کی درخواست پر 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج، کہا پولیس اہلکاروں نے جان بوجھ کر میرے بیٹے کو قتل کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم داؤد اور زیدی نے تیسرے دوست احمد کو اغوا کر کے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا، ملزمان نے تاوان کی رقم 5 لاکھ مغوی کے ورثاء سے ایمن آباد کے قریب منگوائی۔ تھانہ گکھڑ پولیس کے تھانے دار بھی ملزمان کا تعاقب کر رہے تھے، تاوان کی رقم وصول کر کے ملزمان فرار ہونے لگے تو پولیس نے فائرنگ کر دی۔ جناح ہاؤس حملے کے 80 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع، انسداد دہشت گردی عدالت کا 2 ستمبر تک تحقیقات مکمل کر کے چالان پیش کرنے کا حکم، ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا، ملزمان کے خلاف چالان تیاری کے مرحلے میں ہی جلد پیش کر دیا جائے گا، مہلت دی جائے، تفتیشی افسر کی استدعا منظور۔ توہین عدالت کیس، DC اسلام آباد SSP پر 28 اگست کو فرد جرم لگے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہریار آفریدی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کیس کا تحریری حکم نامہ جاری، حکم نامے میں قرار دیا کہ شوکاز نوٹس پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور SSP آپریشنز کا جواب غیر تسلی بخش ہے۔ بادی النظر میں DC اسلام آباد نے اس کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی کی، SHO اور DPO کو بھی نوٹس جاری، آئندہ سماعت پر جواب طلب۔ سپریم کورٹ نے منشیات کو امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا، منشیات فروشی کے جرم کی عمر قید کے خلاف اپیل مسترد، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا شواہد موجود ہوں تو منشیات کیسز میں تکنیکی رکاوٹوں کو حائل نہ ہونے دیا جائے، منشیات کی لعنت معاشرے میں گہری جڑیں پکڑ چکی ہیں، منشیات کے رقوم دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہوتی ہے، نوجوانوں کی زندگیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں، منشیات فروش عناصر کا ہاتھ روکنے کے لیے بڑے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ٹرین کے ذریعے منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، جعفر ایکسپریس کا گارڈ انچارج اور اسسٹنٹ ایگزامینر الیکٹرک گرفتار، ملزمان سے 6 کلو سے زائد منشیات برآمد، مقدمات درج، تمام بڑے جنکشنز اور ٹرینوں کی نگرانی مزید سخت، پشاور میں منشیات کی سمگلنگ میں ملوث بین الصوبائی گروہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں سال قبل دنیا سے معدوم ہونے والے ڈائناسورز کراچی میں دریافت، میئر کراچی مرتضی وہاب نے سفاری پارک میں جدید ترین ڈائنو سفاری پارک کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے بعد میئر کراچی شہریوں میں گھل مل گئے، ڈھول کی تھاپ پر شاندار رقص بھی کیا۔
مختلف یورپی ملکوں سے 1 لاکھ پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کے انتظامات مکمل۔ اگلے ہفتے یونان سے 70 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ ڈیپورٹ ہونے والے تمام پاکستانی غیر قانونی طریقوں سے یورپ پہنچے تھے۔ راشد منہاس شہید کی آج برسی 20 اگست 1971 کو راشد منہاس نے غدار وطن کو اور ان کی کوششوں کو ناکام بنایا۔ اپنے ہندوستانی سرحد سے محض 32 دور گرا کر اپنی جان پاکستان کے لیے قربان کر دی۔ راشد منہاس کو عظیم قربانی پر نشان حیدر عطا کیا گیا۔ البانیہ میں اٹلی کے باشندے ہوٹل میں کھانا کھا کر رفو چکر ہو گئے۔ البانوی وزیر اعظم نے معاملہ اطالوی وزیر اعظم کے ساتھ اٹھا دیا۔ اطالوی وزیر اعظم کے احکامات پر سفیر نے 80 یورو بل ادا کر دیا۔ کینیڈا میں جنگل کی آگ پھیلنے لگی، 13 صوبے متاثر، ایمرجنسی نافذ۔ شمال مغربی علاقوں سے تقریباً 22,000 افراد بے گھر۔ جنگلات میں لگی آگ 1100 مقامات تک پھیل چکی، 13 سیکٹرز اور ہیکٹر سے زائد رقبہ جل کر راکھ بن چکا۔ برازیلی سٹار فٹ بالر نیمار سعودی عرب پہنچ گئے۔ شائقین فٹ بال اور الہلال فٹ بال کلب کی انتظامیہ کا پرتپاک استقبال۔ الہلال کی شال پہنے نیمار کی تصاویر جاری۔